आसमान, पैगाम नंबर 33। पहला पत्रस 5 बाब 4 आयत। और जब सरदार गल्लाबंद जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। मानमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अवी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमरीका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़ हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमरीका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और टेलीविजन के तमाम नाजरीन, ये आसमान के सिलसिले का 33वां इजलास है। गुज़श्ता इजलास में मैंने सुकूनत गाह और सहरों के बारे बयान किया था जो कि दूसरी बादशाही में हर फर्द को अजर के तौर पर मिलते हैं। दूसरी बादशाही में हर शख्स को अलहदा यक मंजिला घर इनायत होता है और हर घर पर नाम की तख्ती आवेजा होती है। हर घर में वो एक सहूलत मयस्सर की जाती है जिसका उस घर का मालिक इस जमीन पर तमन्ना किया करता था, और जलाली ताज उनको दिया जाएगा जो दूसरी बादशाही में दाखिल होंगे। फर्ज कीजिए वो जो फिरदौस में या पहली बादशाही में मौजूद हैं दूसरी बादशाही के अफराद से मुलाकात करते हैं, तो आपके ख्याल में फिरदौस वालों का रवैया दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए? कदीम ज़माने में जब मुआशरती मकाम को बहुत सख्ती से मलहूज़े खातिर रखा जाता था तो आम लोग शाही तबके से ताल्लुक़ रखने वालों और मजहबी अफराद की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते थे। इसी तरह दूसरी और तीसरी बादशाही और नए यरूशलेम के अफराद काबिल इज्जत होते हैं और फिरदौस और पहली बादशाही के लोग उनकी जिंदगी के हासिल की तारीफ करते हैं। जब दूसरी बादशाही के मकीनों को जलाली ताज पहने देखते हैं तो उनके अंदर इसकी जगमगाहट और ताबानी देख कर रश्क का जज्बा जोश मारेगा और वो दिल से उन्हें इज्जत और ताज़ीम देंगे। लेकिन आसमान पर किसी भी किस्म की बदी नहीं है। आसमान पर कोई भी मकीन ऐसा नहीं है जो बदी की जहनियत रखते हुए किसी दूसरे को बेहतर ताज पहने देखकर उस पर हसद करे। कोई भी किसी दूसरे के सामने जबरदस्ती नहीं झुकेगा। जब फिरदौस के या पहली बादशाही के बासी दूसरी बादशाही के लोगों के सामने झुकेंगे तो वो पिछले अफराद ना ही माजूर होंगे और ना ही दूसरों को नजरअंदाज करेंगे। वो दूसरों को चाहे वो ना भी झुकें, मुनासिब रवैये से और मोहब्बत भरे दिल से सलाम करेंगे। मैं दुआ करता हूं कि इस पैगाम के वसीले आप अपने ईमान का दुरुस्तगी से मुआयना करें और इस काबिल हो जाएं कि आसमान की उम्दा बादशाही में दाखिल हो पाएं। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, दूसरी बादशाही के मकीनों के पास ऐसा ईमान है जिसकी बदौलत वो खुदा के कलाम पर अमल कर सकते हैं लेकिन कामिल तौर पर पाक नहीं होते। वो कलाम पर अमल करते हैं क्योंकि उन्हें इल्म है कि खुदा कौन है और वो उससे मोहब्बत भी रखते हैं, लेकिन वो बातिन में हर किस्म की बदी से छुटकारा पाने में नाकाम होते हैं। जब वो किसी दूसरे शख्स को बदी करता देखते हैं, चूंकि खुदा ने फरमाया होता है कि उनसे नफरत ना रखो, इसलिए वो अपनी नफरत को काम और कलाम से जाहिर नहीं करते। लेकिन चूंकि वो अपने अंदर नफरत रखते हैं, इसलिए वो उन्हें अमली तौर पर अपनी मोहब्बत नहीं दिखा पाते। वो जो ईमान के इस दर्जे पर पहुंच चुके हैं दूसरी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं।
میں مزید تفصیل سے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کا ساتھی کارکن آپ سے کرختگی سے پیش آتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کا کام بھی آپ کو دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر آپ ایمان کے دوسرے درجے پر ہیں تو شاید آپ اس کے عمل سے دلگیر ہوں گے۔ آپ چاہے جس قدر بھی اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کریں اور دوسروں کی خدمت کریں کیونکہ آپ نے سچائی کا کلام سن رکھا ہے، لیکن اپنے باطن میں آپ برے جذبات رکھتے ہیں۔ اور شاید آپ تلخی سے سوچیں، وہ بہت بد اخلاق ہے اور وہ مجھے اپنی ذمہ داریاں کیوں سونپ دیتا ہے؟ کیا میں اس کی نگاہ میں بہت کمزور ہوں؟ اور جب آپ دور نکل کر تمام حدوں کو پار کر جاتے ہیں تو قہر میں بھر جاتے ہیں۔ پھر آپ ایمان کے دوسرے پیمانے پر پورے اترتے ہوئے پہلی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ پہلے ہی ایمان کے تیسرے درجے پر پہنچ چکے ہیں اور دوسری بادشاہی میں داخلے کے لائق ٹھہر چکے ہیں تو آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے جس سے امن برباد ہو، بلکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے نزدیک یہ رویہ در حقیقت بد اخلاقی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ مہربان ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یا شاید وہ اسی وجہ سے بذات خود کام کو ختم نہیں کر پا رہا اور آپ اس کی مرضی کے موافق کام کریں گے۔ لیکن ابھی بھی آپ ایمان کے تیسرے درجے کے اوائل میں ہیں اور ذہن میں بد جذبات کی وجہ سے راستی نے آپ کے دل کو مکمل طور پر معمور نہیں کیا۔ جب بے چین کرنے والی سوچیں اٹھتی ہیں تو آپ ان جسمانی سوچوں کو کاٹتے ہوئے اپنے دل کو ایک نیک دل میں جو اچھی سوچوں سے بھرا ہو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تیسرے درجے میں ایمان کی چٹان پر پاؤں جمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ زمینی کجر و خیالات کو روحانی سوچوں میں بدل سکتے ہیں اور پرسکون ذہن کے ساتھ دوسروں کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے بیج کی طرح دوسروں کی خدمت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ خود کو ایمان کے چوتھے درجے میں داخل ہوتا دیکھ سکتے اور ایک روحانی انسان میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرے درجے کے ایمان کی جو دوسری بادشاہی کے مساوی ہے، مزید ایک مثال آپ کی پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے درجے کے ایمان کی حالت میں مشکلات اور مصائب میں آپ شادمان ہونے اور شکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شاید آپ شکایت بھی کریں کیونکہ آپ ان پر پورے طور پر غالب نہیں آتے۔ لیکن ایمان کے تیسرے درجے پر آپ دوسری بادشاہی میں جانے کے لائق ٹھہرتے ہیں اور انہی مشکلات اور مصائب میں آپ شادمان اور شکر گزار ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ 100% شادمان اور شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ جب آپ اس وقت مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جب آپ ایمان کے تیسرے درجے کے آغاز پر ہوتے ہیں تو آپ جسمانی خیالات کی وجہ سے دقت محسوس کر سکتے ہیں اور معمور دل سے ہاتھ بھی دھو بیٹھیں گے، لیکن جلد ہی روح القدس کی آواز کے وسیلے آپ یہ سوچتے ہیں، نہیں، مجھے شادمان ہونا اور شکر گزاری کرنا ہے، خدا زندہ ہے، میں کیوں بے حوصلہ ہو رہا ہوں؟ اور پھر آپ کو سچائی تھامے رہے گی۔ مزید برآں، اگر آپ دعا میں شادمانی سے شکر گزاری سے معموری کے لیے چلاتے ہیں تو آپ کو نہ صرف فضل اور قوت حاصل ہوں گے بلکہ شکر گزاری اور شادمانی سے معموری بھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اگر آپ ایمان کے تیسرے درجے کی درمیانی حد کو پار کر جاتے ہیں اور اگلے درجے پر پہنچتے ہیں تو جسمانی خیالات کبھی کبھار ہی آپ کے ذہن میں ابھریں گے۔ جب آپ کو غیر متوقع مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ مایوس نہیں ہوں گے اور نہ ہی شکایت کریں گے، بلکہ خدا پر توکل کرتے ہوئے ایک شادمان اور شکر گزار ذہن حاصل کریں گے۔ جب آپ وقتی طور پر کسی بات پر اٹک جاتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتی ہے تو آپ اس کو نکال باہر سکتے ہیں اور اسے شکر گزاری اور شادمانی کے احساس میں بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان آزمائشوں اور مصیبتوں کے دوران متزلزل نہیں ہوتا بلکہ آپ کلام خدا پر عمل کرتے ہیں تو آپ یسوع مسیح جو کہ چٹان ہے پر استوار تصور کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ تیسرے درجے کے ایمان کے 60% پیمانے کے مطابق ہیں تو آپ کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کو بوجھ اور مشکل محسوس نہیں کرتے، اور یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایمان کے اس پیمانے میں داخل ہو چکے ہیں جسے ایمان کی چٹان کہتے ہیں۔ جب تیسرے درجے کے ایمان میں آپ 70 یا 80% تک ترقی کرتے ہیں تو آپ ایمان کی چٹان پر کھڑے ہو چکے ہیں اور کلام خدا کے موافق زندگی بسر کرنے کو ایک اصول بنا چکے ہیں۔ مزید برآں، اگر آپ کسی بھی صورتحال میں جسمانی خیالات پر عمل نہیں کرتے بلکہ کامل طور پر شادمان ہوتے اور شکر گزاری کرتے ہیں تو آپ کو ایمان کے چوتھے درجے میں پایا جائے گا۔ تب آپ کم از کم تیسری بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں،
اب کے بعد میں آپ سے مانمن چرچ کے چند اراکین سے آپ کا تعارف کراتا ہوں جو مانمن میں مذہبی حیات گزارنے کے بعد رحلت کر گئے اور جنہیں دوسری بادشاہی میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ ایک شخص اصل میں محض پہلی بادشاہی میں داخلے کے لائق تھا، لیکن وہ اپنی آخری دم کی کاوشوں سے اس لائق ٹھہرا کہ دوسری بادشاہی میں داخل ہو جائے۔ ایک دوسرا شخص تیسری بادشاہی میں داخل ہو سکتا تھا اگر وہ مزید معمولی سا پاک ہو سکتا تو۔ جب میں آپ کو ایک ایک مثال دوں تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ اپنا معائنہ کریں اور دوسری بادشاہی پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ تیسری بادشاہی اور نئے یروشلم کی جانب آگے کو بڑھیں۔ پہلی شخصیت ایک گھر کی ماں اور اس کلیسیا کی سینئر ڈیکن تھی۔ وہ خاتون اور اس کا شوہر 1982 میں ایک بیماری میں مبتلا ہو کر مانمن چرچ آئے تھے۔ عورت میری دعا سے شفا پا گئی۔ وہ عورت اور اس کا شوہر ڈیکن اور ایلڈر بننے تک وفادار رہے۔ اسی دوران سینئر ڈیکن 1997 میں وفات پا گئیں۔ خدا نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے آخری سانس لیتے اور آسمان پر جاتے وقت کس بات کے لیے خدا باپ کے سامنے افسردہ تھی۔ اس بات کے لیے کہ وہ خدا کی سونپی ہوئی ذمہ داریاں مکمل طور پر نبھا نہیں پائی تھی اور نہ ہی انہوں نے پوری طرح اپنے دل سے بدی کو نکالا تھا۔ وہ بہت غصے والی تھیں، لیکن کافی حد تک وہ اس غصے کو نکال پائی تھی۔ یقیناً وہ خدا کے احکامات کی فرما بردار تھیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا وہ اس بات کے لیے بہت دلگیر تھیں کہ وہ بدی کی تمام اشکال کو خود سے نہیں نکال پائی تھیں۔ وہ بہت افسردہ تھیں کیونکہ انہوں نے اپنے چرواہے کے سامنے جس نے اس کی بیماری سے شفا بخشی تھی اور اس کے روحانی ایمان کو مستحکم کیا تھا، شکر گزاری کا اقرار نہیں کیا تھا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے یہ نہیں کہہ پائی تھی میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ کی انتہائی شکر گزار ہوں۔ ان کی دوسری بادشاہی میں داخل ہونے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈیکن کے عہدے پر مامور ہونے کے بعد خدا کی سپرد کردہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں ناکام رہی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بتیرا خدا کا کلام سننے کے باوجود بھی مکمل طور پر اپنے دل کا ختنہ نہیں کیا تھا۔ جب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تو اس وقت وہ اپنے ایمان کے درجے اور کام اور کلام کے مطابق پہلی بادشاہی میں داخل ہونے والی تھیں۔ انہی آخری سانسوں سے پہلے میں نے 3 مرتبہ ان کے لیے دعا کی۔ جب میں نے ان کے لیے 3 مرتبہ دعا کی تو ان کا ایمان پہلی بادشاہی کے لیے ایمان کے دوسرے درجے سے بلند ہو کر دوسری بادشاہی کے لیے ایمان کے تیسرے درجے تک پہنچ گیا۔ انہوں نے اس بات کا جائزہ لینے کی حتی الامکان کوشش کی کہ کس بات کے لیے توبہ کی جائے اور پھر ان کے لیے توبہ بھی کی اور اپنے دل کو نیکی اور روح سے بھرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ کلیسیا کا خبرنامہ مانمن نیوز بے شمار لوگوں میں اور گھروں میں بانٹتی تھی۔ خدا کو یہ پسندیدہ تھا اور خدا نے ان کے اس کام کو یاد بھی رکھا۔ اسی بنا پر وہ اپنی ابدی سکونت گاہ کے طور پر دوسری بادشاہی کی وارث ہوئیں۔ انہوں نے اپنے کنبے اور دیگر افراد کے لیے خاص پیغام چھوڑا۔ میں وہ پیغام آپ کی نظر کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ پیغام چھوڑا: آسمان کی بادشاہی درستگی سے تقسیم شدہ ہے اور ہر بادشاہی کی فرق ہی شان اور جلال ہے، اس لیے میں دوسروں کے لیے یہ تمنا کرتی ہوں کہ وہ یقینی طور پر نئے یروشلم میں داخل ہوں۔ میں اس زمین پر اپنے خاندان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کے سامنے یہ کس قدر شرمندگی کا باعث ہے کہ جو بدی پھینک دینی چاہیے تھی وہ ابھی تک وہیں ہو اور اس کے سامنے اپنا چہرہ اٹھانے کے قابل نہ ہوں۔ کوئی بھی ان اجر اور شاندار گھروں سے جو نئے یروشلم کے باشندوں کو عطا کیے جاتے ہیں حسد کر سکتا ہے اور رشک کر سکتا ہے۔ ان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ سمجھیں کہ یہ بات خدا کے سامنے کس قدر شرمندگی اور افسوس کا باعث ہے کہ خود پر سے بدی کی ہر صورت کو اتارنے میں ناکام رہا جائے۔ میں دلی طور پر اپنے خاندان کو تحریک دیتی ہوں کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ہر قسم کی بدی کو اتار پھینکیں اور پھر نئے یروشلم میں ایک جلالی مقام میں داخل ہوں۔ آسمان پر آپ ایک خاندان کی صورت میں اکٹھے نہیں رہیں گے، لیکن وہ جو زمین پر ایک خاندان کی صورت میں تھے خاص دل کے مالک ہوں گے۔ اس لیے خاندان کا ایک رکن اگر وہ نئے یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو دوسروں کو نئے یروشلم میں آنے کی دعوت دے سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ نئے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنی والدہ کو جو کہ دوسری بادشاہی کی مکین ہے دعوت نامہ بھیج سکتے ہیں۔
جس قدر زیادہ خاندان کے افراد نئے یروشلم میں داخل ہوں گے، اسی قدر ہی زیادہ نئے یروشلم میں جانے کے مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ وہ نئے یروشلم میں کئی مرتبہ داخل ہو سکیں گی اور وہاں دیر تک قیام کر سکیں گی، چاہے وہ وہاں اکثر و بیشتر ہی کیوں نہ جائیں۔ وہاں رہنا دعوت پر جانے سے کہیں بہتر ہے۔ اسی لیے میں دل سوزی سے نہ صرف ان کے خاندان بلکہ یہاں موجود ہر ایک سے کہتا ہوں کہ نئے یروشلم کے لیے مضبوط امید رکھیں اور اسی سمت میں آگے بڑھیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آسمان کی بادشاہی میں زور مار کر داخل ہونے کی بدولت ہی آپ آسمان پر ایک بہتر مقام حاصل کرنے کے قابل ہو پائیں گے، کیونکہ متی 11ویں باب کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں۔ اگر کوئی ملک دوسرے پر حملہ کرتا ہے تو وہ ایک پرتشدد جنگ کا سبب بنے گا اور بطیروں کا خون بہے گا۔ تو پھر بائبل کیوں ہمیں یہ کہتی ہے کہ زور آور بادشاہی کو چھین لیتے ہیں؟ ایسی بادشاہی کو جو پرامن اور خوبصورت ہے۔ آپ کو اسے زور بازو سے حاصل کرنے کے لیے کس سے جنگ کرنا ہے؟ یہ جنگ گناہوں اور دشمن شیطان جو گناہ پر اکساتا ہے اس کے خلاف ایک روحانی جنگ ہے۔ دشمن شیطان اور ابلیس ہمیشہ سے ایمانداروں کو گرانے کے لیے شرارت کے منصوبے باندھتا ہے۔ دشمن شیطان اور ابلیس دل میں پوشیدہ گناہ آلودہ فطرت کو ابھارتا ہے اور انہیں جسم کی خواہشوں پر افعال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب دشمن ابلیس اور شیطان آپ کو جسمانی خیالات کی پیروی اور گناہ کرنے پر ابھارتا ہے تو آپ کو ان آزمائشوں کو خدا کے کلام حق سے آسمان کی امید کے ساتھ نکال باہر کرنا ہے۔ مثلاً جب آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو آپ کو خدا کے اس کلام کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جہاں یہ بیان ہے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور محبت سے ان پر غالب آؤ۔ آپ کو بدی کے بدلے ویسی ہی نفرت اور برے جذبات کے ساتھ بدی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ بھلائی سے سمجھیں اور اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کریں۔ جب دنیاوی آزمائشیں آپ پر آئیں جو دیکھنے میں آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوں تو آپ کو یہ کہتے ہوئے کلام سے ان آزمائشوں کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے، جس طرح بلانے والا پاک ہے تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ آپ کو خود سوچنا چاہیے، میرا تعلق آسمان کی بادشاہی سے ہے اور میں پاک خدا کا فرزند ہوں، میں یہ دنیاوی چیزیں نہیں بن سکتا۔ آپ کو ان آزمائشوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور نور کے فرزندوں کی مانند کلام اور کام کرنا ہے۔ جب آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو آپ اپنے ذہن کو مضبوط رکھنے اور نور میں چلنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا کرنے کی سرتوڑ کوشش کریں تو آپ یقیناً ایسا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جس قدر آپ نور میں چلیں گے آپ اپنے گناہوں پر غالب آئیں گے اور اس کے مطابق آپ آسمان پر ایک عمدہ جگہ حاصل کرنے کے لائق ہوں گے۔ دشمن ابلیس اور شیطان مسلسل آپ کو گناہ کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے اور آپ کو آسمان میں ایک عمدہ جگہ کے حصول سے زبردستی روکتا ہے، لیکن اگر آپ آسمان پر ایک عمدہ جگہ کے لیے دلی خواہش رکھتے ہیں تو جب آپ ابلیس کی بھیجی ہوئی ان آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کریں گے تو آپ انہیں آسمان پر عمدہ مقام حاصل کرنے کا ایک عدد موقع جانیں گے۔ مضبوطی سے سچائی کی چٹان پر کھڑے ہوں، لیکن دوسروں کے دلوں کو محبت اور بھلائی سے متاثر کریں۔ مہربانی سے آپ دشمن ابلیس اور شیطان کو اپنا ایمان دکھائیں، جس کی بدولت آپ آسمان میں ایک بہترین جگہ کے حصول کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ جب بھی آپ اپنے گناہوں کے خلاف روحانی جنگ میں فتح پاتے ہیں تو آپ میں سکونت پذیر پاک روح انتہائی خوش ہوتا ہے۔ پھر آپ کا باطن سچائی میں ڈھل جائے گا اور گناہوں پر آسانی سے غالب آنے کے لیے آپ مزید قوت حاصل کریں گے۔ میں آپ کو گناہوں پر بار بار فتح کے لیے تحریک دیتا ہوں، اور اس بات کے لیے بھی کہ آپ روح بلکہ روح کی کاملیت کی سطح پر جلد پہنچیں تاکہ آپ آسمان کی عمدہ جگہ میں داخل ہو سکیں، بلکہ نئے یروشلم میں داخل ہو سکیں۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے، مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں نے ان لوگوں کے ایمان کے متعلق بتایا جو آسمان کی دوسری بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں۔
اگر ان لوگوں کو جو پیشتر ہی آسمان میں داخل ہو چکے اور اس کے جلال کا مزہ چکھ چکے ہیں دوبارہ اس زمین پر زندگی کا موقع دیا جائے تو وہ یقیناً اپنے گناہوں کو خود سے اتار پھینکنے اور پاک ہونے کی سرتوڑ کوشش کریں گے۔ جب کسی کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اسے اس بات کا بلا شک و شبہ احساس ہو جاتا ہے کہ اپنے دل کو روحانیت میں ڈھالنا سب سے اہم بات ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک یہ اقرار کرے کہ آپ نئے یروشلم کے پورے دل سے مشتاق ہوں گے، لیکن آپ وہاں محض ایک طالب دل کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک ایتھلیٹ محض اپنے اقرار پر سونے کا تمغہ نہیں جیت سکتا، چاہے وہ اپنے دل میں جتنی بار کہے کہ میں اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتنا چاہتا ہوں۔ اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتنے کے لیے اسے اپنے وقت اور توانائی کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اسے بتیرے آنسوؤں اور پسینے کے ساتھ ریاضت کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہ محض سونے کا تمغہ جیتنے اور عارضی عزت کے حصول کے لیے 10 سال، 20 سال، 30 سال بتیرے آنسوؤں اور پسینے کے ساتھ مشق کرتا رہتا ہے۔ تو پھر آپ یہ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ آسمان کے حسین جلال کو حاصل کرنا اور گناہوں کے خلاف جدوجہد کرنا کٹھن ہے؟ آپ گناہوں اور بدی سے چھٹکارے کے لیے ایک روحانی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ پاک حلیم بنیں، روحانی الفت اور پاک دامنی کی تکمیل کریں اور روح میں اتر جائیں۔ تب یہ کس قدر خوشگوار بات ہے۔ آپ کو یہ روحانی جنگ خوشی سے لڑنا ہے، اس کو دشوار نہ سمجھیں بلکہ خوشی سے لڑیں۔ فرض کیجئے کہ کوئی آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، آپ کا دل توڑتا ہے اور آپ کو چڑھاتا ہے، تب آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا یہ نہیں خدا مجھے اس کے وسیلے سے خالص کر رہا ہے اور ایک عظیم برتن میں ڈال رہا ہے؟ کیا آپ یہ بھلی بات نہیں سوچ سکتے؟ آپ یہ سوچ سکتے ہیں خدا کا شکر ہو کہ اس آزمائش کی بدولت میرے دل کو وسعت مل رہی ہے، بس وہ مجھے جس قدر تنگ اور میرے لیے برے الفاظ کیوں نہ بولے، میں اسے شکر گزاری کے ساتھ قبول کر کے گلے لگا سکتا ہوں، میں اسے سمجھ سکتا ہوں اور معاف کر سکتا ہوں۔ اگر آپ ایسا سوچیں تو آپ کا باطن کس قدر پرامن اور پرسکون ہوگا۔ ایک سینئر ڈیکن اور اس کا خاندان میرے پاس آیا اور مجھے اپنی گواہی بیان کی۔ جب اس نے اپنے خاندان کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے دعا کی جو خوشخبری سے بے بہرا تھا تو اس کا دل پسیج گیا اور اس نے اپنے باطن میں یہ آواز سنی، تمہیں مرنا پڑے گا، اگر تم مرے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت سے اس نے اپنا انکار کرنے کی حتی الامکان کوشش کی اور وہ اپنے شوہر کی عزت اور اس کی دلی خدمت کر سکی۔ تب اس کا شوہر بدلنا شروع ہوا اور اس چرچ میں شریک ہوا۔ اس نے خدا کے دن کو پاک مانا اور سب خاندان میں صلح اور سلامتی قائم ہو گئی۔ یہ اس کی گواہی تھی، بلکہ اس کے خاندان کی گواہی تھی۔ اس کا ایک مزید اچھا نکتہ اس کی دعا تھی۔ جب اس کا گھرانہ ضرورت مند تھا تو اس نے مضبوط ایمان سے دعا کی۔ اس نے دعا میں یوں کہا، خدایا مجھے برکت دے اور میرے شوہر تک بشارت پہنچا۔ اس نے مزید اضافہ کیا کہ خدا تو ہمیں تبھی برکت بخشنا جب میرا شوہر ایمان کا مالک ہو جائے۔ بس اگر آپ ایمان کے بغیر برکات حاصل کرتے ہیں تو وہ برکات آپ کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ بس اس نے دعا کی اور کہا، خداوند جب میرا شوہر ایماندار ہو جائے اور ایک مناسب مذہبی زندگی بسر کرے تب ہی تو اسے برکت بخشنا۔ بعد ازاں اس نے اپنی مانگی گئی دعا کے مطابق جواب حاصل کیا۔ اس کے شوہر نے چرچ میں شرکت اختیار کرنا شروع کی اور خداوند کے دن کو پاک ماننا شروع کیا اور پھر خدا نے اسے برکت بخشی۔ نتیجتاً وہ پوری دہیکی اور دیگر شکر گزاری کے ہدیہ جات اور عبادت خانے کی عمارت کی تعمیر کے لیے دے سکا۔ وہ خدا کو جس قدر ہو سکتا تھا دینا چاہتا تھا اور اس نے ایسا عملاً کر کے دکھایا۔ اس کی یہ تمام خواہشات
اسے عنایت کی گئیں کیونکہ خدا نے اسے اس وقت برکت بخشی جب وہ ایمان کا مالک بنا۔ چونکہ خدا اس سے خوش تھا اس لیے خدا نے اسے صرف ایک بار برکت نہ بخشی بلکہ 2 بار بلکہ 3 بار بخشی، اور بعد میں خدا نے اس کے بچوں تک کو برکت بخشی۔ تو اگر آپ روزانہ مرتے ہیں، بس اتنا چاہیے، لیکن یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی اسے کھوئے وہ اس کو زندہ رکھے گا۔ خداوند یہ فرماتا ہے، اور پولس رسول بھی فرماتا ہے کہ میں ہر روز مرتا ہوں۔ اگر آپ روزانہ بائبل کے مطابق مرتے ہیں تو صرف یسوع مسیح سچائی اور روح آپ میں قائم رہیں گے، آپ کا دل سچائی اور خدا کے دل سے بھر جائے گا، اور آپ کی خودی جاتی رہے گی۔ بہرحال ضرور ہے کہ ایتھلیٹ نہ صرف انتہائی سخت مشقوں کی ماندگی پر غالب آئے بلکہ ان کو چھوڑنے کی خواہش کی جنگ میں بھی فتح پائے۔ جب وہ 10، 20 یا 30 برسوں کی سخت ریاضت پر صبر سے غالب آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، صرف اس وقت ہی وہ قوی امیدوار بن کے اولمپکس میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ پیشہ ور بھی بن جاتا ہے۔ کوئی بہت آسانی سے فاتح نہیں بن سکتا۔ روحانی انسان بننے کے لیے اور آسمان پر عمدہ مقام کے لیے بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ میری آپ سب کے لیے یہی تمنا ہے کہ آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ آپ ایک مکمل مذہبی زندگی کے لیے جس قدر بھی ہو سکے اپنی پرانی انسانیت کا انکار کر سکتے اور نور میں چل سکتے ہیں۔ اس زمین پر سونے کا تمغہ جیتنے کا اعزاز ابدی نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان میں مختلف ہے۔ زور سے حاصل کی گئی آسمان کی بادشاہی آپ کے لیے ازلی ہے۔ یہ ابدی جلال، عزت، مقام اور ابدی برکت ہے۔ یہ بالکل ابدی برکت ہے۔ اگر آپ حقیقت میں آسمان کی بادشاہی کے طالب ہیں تو مہربانی سے یہ نہ سوچیں کہ اس دنیا میں ایمان کی تربیت بہت زیادہ مشکل ہے۔ اگر آپ ایمان سے مذہبی زندگی بسر کرتے ہیں تو کچھ بھی بوجھ محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ازلی خوشی، ابدی جلال اور خوبصورت آسمان سے جہاں تک کہ نئے یروشلم سے بھی واقف ہیں۔ آپ کو اپنے ایمان کی دوڑ کو بوجھ نہیں سمجھنا پڑے گا۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اوپر آسمانی جلال اور عزت کو دیکھیں جو آپ کو مستقبل میں عطا کی جائے گی، اور زور مار کر آسمان کی بادشاہی کو شکر گزاری اور شادمانی کے ساتھ حاصل کریں۔ آمین۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ پودے بھلے گیتوں سے بہترین طور پر اگتے ہیں، جبکہ برے گیت انہیں مرجھانے اور نامناسب بڑھوتری کا سبب بنتے ہیں، اور سائنسی تجربات اس نظریے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ رحمت بھرا خط پڑھوں گا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ سنا، اور پھر میں بیماروں کے لیے دعا کروں گا۔ مسیح کے نام میں شالوم، میں ایلڈر جے جونگ لم ہوں۔ اولاً میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس گواہی کے وسیلے اسے جلال دینے کے لیے رہنمائی بخشی۔ چونکہ میں روح میں غریب تھا، اس لیے میں خدا کی تلاش میں تھا۔ میری ایک خالہ تھی جنہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو پالا پوسا، لیکن بعد میں جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو وہ تنہا رہ گئیں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تب میں نے اور میری بیوی نے کیوچنگ شہر میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا جہاں میری خالہ رہتی تھیں، اور میں نے ان کے پھلوں کا فارم کاشت کرنا شروع کر دیا۔ اور میں ایک چرچ گیا اور پھر وہاں کا ایلڈر بن گیا۔ چونکہ میں خدا کے کلام کے لیے متجسس تھا، اس لیے میں نے ایک سیٹلائٹ خریدا، لیکن اس جگہ پر سیٹلائٹ کا چینل ملنا بہت مشکل تھا۔ مگر ایک دن مجھے GCN چینل مل گیا۔ روح، جان اور بدن
اخبار، ایمان کا اندازہ، یہ وہ پیغامات تھے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ موان کے میٹھے پانی کے معجزے کے متعلق سننے کے بعد میں نے وہاں کا دورہ کیا اور موان کا میٹھا پانی اپنے گھر لایا۔ اس وقت تک میں ایک دن کے روزے میں بھی کبھی نہیں ٹھہرا تھا، لیکن جی سی این ٹی وی کے وسیلے میں نے مانمن چرچ کے کافی ممبران کو روزہ رکھتے دیکھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں موان کے میٹھے پانی سے روزہ رکھوں گا۔ اس موقع پر موان کے میٹھے پانی کی بدولت مجھے اپنے معدے میں گڑبڑ محسوس نہیں ہوئی اور میں اپنے روزے کو مکمل کر سکا۔ میں نے چند برکات حاصل کی، یہ میری گواہیاں ہیں۔ جب میں اپنے کھیت میں ایک روز ٹریکٹر چلا رہا تھا تو میرے ٹریکٹر کا اگلا حصہ ناگہانی طور پر الٹ گیا، لیکن میں نے سینئر پاسٹر جے راک لی کی بیماروں کی شفا کے لیے دعا سنی جو کہ جی سی این ٹی وی پر لگی تھی، تو مجھے فوراً شفا ہو گئی۔ میں بذریعہ جی سی این چرواہے کی قوت پر یقین رکھتا تھا، لیکن اب ذاتی تجربے کی وجہ سے سینئر پاسٹر سے ملنے کا مزید خواہاں ہو گیا۔ اسی وجہ سے میں نے مانمن سینٹرل چرچ کا دورہ کیا اور انہیں دیکھا، اور میں جمعے کی عبادت میں بھی شریک ہوا۔ ایک دن میں ایک چکنے پتھر سے پھسل کر زمین پر گر گیا اور انتہائی درد محسوس کی، اور میری ہڈی 2 انچ تک باہر نکل آئی۔ میں بہت پریشان ہوا اور خدا سے دعا کی کہ یہ کیسی مشکل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے اس برکت کے ملنے پر خدا باپ کا کھلے دل سے شکر ادا کیا۔ میرا ایک عزیز کسی دوسرے چرچ میں شمولیت کرتا تھا اور اس نے اس مسئلے کے بارے میں عذر کیا جو اس کی ٹانگ میں تھا۔ وہ زمین پر محض 2 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے اس رومال کے ساتھ جس پر سینئر پاسٹر نے دعا کی تھی اس کے لیے دعا کی، اور چند گھنٹوں کے بعد اس کی ساری درد جاتی رہی اور وہ مکمل طور پر شفا پا گیا۔ یہاں پر ہی برکات کا اختتام نہیں ہوا۔ مجھے ایک شخص کی بدولت ایک لمبے عرصے تک مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب سے میری ملاقات سینئر پاسٹر سے ہوئی تمام مالی امور کے مسائل حل ہو گئے۔ میں نے جی سی این کے پیغامات کو ہر روز 24 گھنٹے اپنے باغ کے سیب کے درختوں میں لگایا، اور اس سال وہ دگنا پھل لائے۔ یہ سیب بڑے تھے، خوشنما اور میٹھے تھے۔ مانمن چرچ اور چرواہے کی بدولت خدا سے میری ملاقات ہوئی جو زندہ ہے۔ مجھے حادثاتی طور پر جی سی این کے بارے علم ہوا، پھر خدا کا فضل ہوا اور میری ایمانی زندگی پوری طرح تبدیل ہو گئی۔ میں چرواہے کے خدا کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے مجھ سے ملاقات کی اور میری رہنمائی فرمائی کہ اس چرچ میں آؤں۔ اس وقت سے میں جی سی این اور سینئر پاسٹر کی کتابوں کے وسیلے فضل سے معمور ہوں اور نئے یروشلم کے لیے ایک مشتاق دل سے ایمان کی دوڑ رہا ہوں۔ میں سینئر پاسٹر کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی کی گواہی دینے اور خدا کے نام کو جلال دینے کا موقع بخشا۔ ایک مرتبہ پھر تیرا شکر ہو۔ جی ہاں، ایلڈر نے نہ صرف موان کے میٹھے پانی کا چھڑکاؤ سیبوں کے درختوں پر کیا، بلکہ 24 گھنٹے انہیں جی سی این پر پیغامات بھی سنائے۔ خدا نے اس کے ایمان کے عمل کے مطابق اس کو جواب دیا، پس اس کے سیبوں کا حجم، خوشنما اور ذائقہ دوسروں سے فرق تھا۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔
اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ، اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں
لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں، انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے، اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔